बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता बहरहाल एक कहना चाहिए बहुत बड़ी जंग के दहाने पे पहुँच गया है। इस शहादत के फ़ौरन बाद ही इस खादिम ने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था कि मुस्तक़बिल करीब में ही इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अब कहा यह जा रहा है कि किसी वक्त भी किसी भी इलाके में जंग शुरू हो सकती है और वो जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास और यमन के हूसी इसराइल से बदला लेने का खुलेआम ऐलान कर चुके हैं और दूसरी तरफ इसराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका भी हस्ब तवक्को खुलकर मैदान में आ गया है। उसके दिफा के लिए अमरीकी वज़ीर दिफा ने मुमकिन जंग के पेश नज़र जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, फ़ाइटर तैयारों के स्क्वाड्रन जो हैं वो मशरिक़ वस्ता भेजने की मंजूरी दे दी है और ज़मीनी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। और पेंटागन से जारी बयान ये कह रहा है कि इसराइल की हिफाजत के लिए दिफाई पोजीशन में तब्दीली का हुक्म दे दिया गया है। गैर मुल्की एयरलाइंस ने ईरान, लबनान और इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए उन्हें दो टोक अंदाज में बता दिया है कि इसराइल ने इलाकाई और आलमी अमन जो है और जो इस्तेहकाम है उसको ख़तरे से दोचार कर दिया और ईरान हक़ दिफा से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है कई हवालों से। वो हर गुज़रते दिन के साथ उसके दबाव, उस पर ईरान पर पड़ने वाला जो दबाव है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इंतकाम लेने के हक़ से हम किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। तो ये भी कहा है कि इस्माइल हानिया को शहीद करके ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया है। इस्माइल हानिया की शहादत से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसमें चीन और रूस बज़ाहिर अभी तक खामोश लग रहे हैं और उनकी जानिब से ताहाल कोई वाज़ेह रद्द अमल या बड़ा रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल दिफाई अमूर के माहिरीन का कहना है कि अमेरिका खुलकर इसराइल की हमायत में आया है तो रूस और चीन के लिए भी ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो इस जंग से अपना दामन बचा के रखें और साइड पे बैठ के, किनारे पे बैठ के तमाशा देखें। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ऑब्वियसली बिलाशुबा तीसरी आलमगीर जंग होगी जो पूरी दुनिया के अमन को तबाह कर सकती है। इस हवाले से आइंदा चंद रोज़ जो हैं उनको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, आज की बहुत बड़ी ख़बर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। आज भी ख़ान के लहजे में बला का एतमाद था। उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंग अंग से, बॉडी के ज़र्रे ज़र्रे से एक ही चीज़ आया थी, टपकती हुई नज़र आ रही थी और वो वही बला का एतबार और एतमाद था। अपनी आवाम पर एतबार और एतमाद था, अपनी पॉलिसीज़ पर एतबार और एतमाद था। साफ लग रहा था कि सियासी मंजरनामे पर न सिर्फ उनकी पूरी नज़र है बल्कि उनकी पूरी गिरफ्त भी है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सी सियासी चाल किस वक्त कैसे चलनी है। और ख़ान का यही एतमाद जो है वो हुक्मरानों की नींदें उड़ाए हुए और फिर उन्होंने ऑब्वियसली डील की रट लगाई हुई है। अच्छा ख़ान ने कहा कि जो भी मुज़ाकरात तो होंगे वो आइन के दायरे में रह कर करूँगा। अच्छा, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ख़ान साहब ने कही है, जो मैंने 3 वीलॉग पहले आपसे अर्ज़ की थी कि ख़ान साहब एक बात को बाहर आके उसका डिनाइल दे देंगे। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि पहली जो ही गुफ्तगू होगी ख़ान साहब एक बात को इनडायरेक्टली डिनाई कर देंगे, जो उनसे 4 बातें, 4 नकात जो उनसे मंसूब किए गए थे जब डील का शोर मचाया गया था। और उसमें पहली बात जो है वो ख़ान साहब ने आज कह दी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ नाज़रीन, आप समझते हैं? नए इंतखाबात की अभी बात नहीं की उन्होंने कहा पहले हमारा मैंडेट वापस करो और पूरे यकीन और एतमाद के साथ, बिल्कुल जैसे कोई बंदा जो है वो जेब कतरे को या चोर को, डाकू को
یہاں سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مال واپس کرو. بالکل اسی اعتماد کے ساتھ عمران خان نے کہا ہے کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات، انہوں نے اس حکومت سے مذاکرات کروں کیسے کروں جو 4 حلقے کھلنے سے ختم ہو جائے گی اور مذاکرات میں انہی سے کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. اور خان صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ جی GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دے کر غلط کیا ہے. خان صاحب نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ GHQ کے سامنے احتجاج کرنا منع ہے. انہوں نے کہا کہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اغوا کیا گیا ہے اور اس پر اغوا کرنے والے مجھ سے معافی مانگیں، میں کیوں کسی سے معافی مانگوں. اور خان نے کہا ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں، لیکن مدر آف آل یو ٹرن تو وہ ہے جس نے ووٹ کو عزت کا نعرہ لگایا اور بوٹ کو عزت دی. پھر خان نے کہا کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ فوج مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے. یہ بھی بہت بڑی بات تھی. تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ خان صاحب کچھ باتوں کو ڈینائی کریں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں. سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی مسئلہ فیسا غورز نہیں بیان کر رہے خان صاحب کہ اس حکومت کے پاس کتنی طاقت ہے. بچہ بچہ جانتا ہے ایک ایک کام جو ہے وہ اگر کھانسنا بھی ہو، چھینک بھی آ جائے تو کسی سے پوچھ کے چھینک مارتے ہیں لوگ. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ کون سی طاقت ہے کہ میں ان سے مذاکرات کروں. اور یہ حکومت تو مطلب 4 حلقے کھولنے کی ہمت نہیں رکھتی. اور ایسے میں انہی سے مذاکرات کرنے کی بات ہوگی جن کے پاس طاقت ہے. اب اس میں آپ لاکھ منہ شگافیاں ڈال دیں لیکن بات تو خان ٹھیک کہہ رہا ہے، سمجھ میں آنے والی بات کہہ رہا ہے نا کہ ایک بے کس کمزور مجہول لوگوں سے میں کیسے بات کروں، کیا بات کروں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کسی کے سہارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ایک کمزور سی شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹہنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. خان نے کہا کہ مذاکرات آئین کے اندر رہ کر ہوں گے. اور میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نیب نے توشہ خانہ سے متعلق 2 ریفرنس کر کے اپنی قانون سازی کی خلاف ورزی کی ہے. وہ بات جس کا ہم ذکر کرتے ہیں پوری دنیا ذکر کر رہی ہے کہ ایک ہی کیس میں 2 دفعہ مقدمہ دائر کرنا عجیب مذاق بنایا ہوا ہے قانون کا. پہلے ریفرنس میں کہا کہ ہار کی قیمت کم کرائیے اور دوسرے میں بھی یہی الزام ہے کہ ہار کی قیمت. اور پہلے ریفرنس میں انعام شاہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ تھا، نئے ریفرنس میں بھی وہی وعدہ معاف گواہ ہے. ناظرین یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وعدہ معاف گواہ انعام شاہ جو ہے یہ جہانگیر ترین کے PS عمران شاہ کا بھائی ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور اسی سے آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جانی چاہیے. خان نے کہا ہے کہ ریفرنس سے بری ہونے کے بعد محسن نقوی چیئرمین نیب اور تفتیشی افسروں سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر کیس کروں گا. بس اینی جی گل ناظرین، اینی جی گل. اگر خان اس سے ریٹریٹ کر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پھر سارے معاملات فابے سے دئی. خان صاحب اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں جس نے غلط کام کیا اس کو میں نے کٹہرے میں ضرور، قانون کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کرنا. اور وہ خان صاحب نے کہا کہ تفتیشی افسروں سمیت جھوٹے بیان دینے والوں پر میں کیس کروں گا. اب ساروں کو تو خان صاحب نے اپنا ویری بنا لیا. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا میں جمہوریت جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پر چلتی ہے. یہ کوئی ہم سارے یہ بات کرتے ہیں لیکن اس کی اسپرٹ کو، اس کی روح کو سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ چلتی ہے. اور خان نے میرا خیال ہے کہ پچھلے 5-10 برسوں میں قوم کو یہ بات سمجھانے کی اتنی زیادہ کوشش کی ہے، اتنا زیادہ زور لگا کے یہ بات سمجھائی ہے کہ قوم کی اکثریت اب یہ بات سمجھ گئی ہے کہ جمہوریت اخلاقیات کی بنیاد پہ چلتی ہے. اور یہ ساری اخلاقی قوت جو ہے یہ سر سے اتار کر پارلیمنٹ میں چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماضی کی طرح دوبارہ عدالتوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں. سابق کمشنر راول پنڈی نے جو کہا ہے وقت نے اسے بالآخر سچ ثابت کر دیا. اور آج کی سماعت کے دوران عمران خان جو ارد گرد لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ وہ بظاہر کچھ کمزور لگ رہے تھے لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ان کی باڈی لینگویج میں جیسا میں نے عرض کیا بلا کا اعتماد تھا. اور کمزوری کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں دوبارہ بہت شدید قسم کی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے کیونکہ جیل میں ان کے پاس فریج نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا کھانا خراب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے انہیں فوڈ پوائزننگ بھی ہوئی ہے. کتنے گئے وہ سارے جڑے کہندے سی 5 سٹار جیل کٹ رہے ہیں خان صاحب. تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی غیرت یار.
وہ یار الزام لگاتے ہو، کیسے کیسے ویلاگرز تھے، کیسے کیسے پولیٹیشنز تھے، کیسے کیسے سرکاری افسران تھے، وکلاء نے منہ پھاڑ پھاڑ کے عدالتوں کے اندر کہا ہے، ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ یار یہ بندہ ہے، یہ باہر آ کے سب کچھ بتا دیتا ہے، اس کی جیل کو اگر اتنا ہی آپ 5 سٹار جیل دی ہوئی ہے تو برطانوی صحافی کو کیوں نہیں اندر جانے دیا، کیوں نہیں ملنے دیا، کیوں نہیں جیل ایک دفعہ خان کا کمرہ دکھا دیتے ساروں کو کہ یہ اس میں خان رہتا ہے. یہ سہولت سب کو دی گئی تھی. نیب کی حراست کے دوران مریم کا کمرہ تک دکھا دیا تھا آپ نے، فرسٹ کلاس کمرہ تھا، شاندار کمرہ تھا، 5 سٹار تو میں نہیں کہتا، 2 سٹار کمرہ تھا، 3 سٹار کمرہ تھا. تو خان کی جو کال کوٹھڑی ہے وہ دکھانے میں کیا امر مانے ہیں، کچھ تو شرم کر لو یار تسی. تو اچھا، پھر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب یہ سب کچھ بتایا ہے تو انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں کی کہ انہیں جیل میں بہتر سہولتیں دی جائیں، ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا. اچھا، خان صاحب سے متعلق یہ خبر بھی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج ایک بار پھر جج کو تبدیل کر دیا گیا ہے. بہت ہی شرمناک رویہ ہے. ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ تھپڑ پڑتے جا رہے ہیں، زناٹے دار تھپڑ پڑ رہے ہیں، ہمیں رتی برابر بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی. چوتھی بار غالباً اس میں چینج کیا گیا، اس کیس میں جج کو تبدیل کیا گیا. اور آج جب اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت لگی تو پتہ چلا کہ جی جج محمد علی وڑائچ صاحب کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جج ناصر جاوید رانا اب یہ کیس سنیں گے. اور ناصر جاوید رانا کی احتساب عدالت میں مدت ختم ہو گئی، انہیں واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا تھا، لیکن چند روز قبل ہی انہیں مزید 3 سال کے لیے احتساب عدالت کا جج مقرر کیا گیا. یار میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ نہیں لرزتے یہ ایسی قانونی منہ شگافیاں ڈالتے ہوئے، قانون کے ساتھ یہ کھیل واڑ کرتے ہوئے، ان کے ہونٹ لرزتے نہیں ہیں ایسے احکامات دیتے ہوئے. اسی طرح بالکل 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چوتھی بار جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جج کو تبدیل کیا گیا. پہلے یہ کیس جج محمد بشیر کے پاس تھا، وہ ریٹائر ہو گئے، تو پھر ناصر جاوید رانا کے پاس یہ کیس آ گیا، پھر وہ تبدیل ہو گئے، محمد علی وڑائچ صاحب آ گئے، یہ کیس سننے لگ گیا. اب دوبارہ ناصر جاوید رانا کو اس کیس کا جج مقرر کر دیا گیا. اس سے پہلے خیال یہی تھا کہ اس کیس کا فیصلہ 1-2 ہفتے میں آ جائے گا، لیکن اب جج کی تبدیلی نے اس کیس سے جڑے ہوئے معاملات جو ہیں ان میں نئے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں. لیکن آخر کب تک ناظرین، کب تک؟ ہفتہ نہیں تو 2 ہفتے، 2 ہفتے نہیں تو 3 ہفتے، وہ کتنا لٹکا لو گے یار. اب واضح ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے وہ بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اس کیس کو زیادہ تر جج محمد علی وڑائچ نے سنا تھا، اور اب جب بالکل دوبارہ فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے تو یہ فیصلہ سنانے کے لیے ناصر جاوید رانا صاحب کو احتساب عدالت نمبر 1 کا جج بنا دیا گیا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. اعلیٰ ترین عدلیہ کے جو اعلیٰ ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پتہ نہیں وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ زیریں عدالتیں آزاد ہیں اپنے معاملات میں، لیکن بہرحال انہی کے امبریلا کے نیچے کام کر رہی ہیں نا، تو ان کے جو اتنا انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ پہ پوزیشن لی ہوئی تھی، کہاں گئی وہ؟ یہ سب کچھ تو مذاق ہے. اگر کچھ کرنا بھی ہے تو کسی اس کو رنگ ڈھنگ سے کیا جائے نا، اس طرح تو نہ کریں کہ مذاق ہی بن جائے. اب قانونی ماہرین کے مطابق اس کیس میں ابھی تک سرکار کسی ایسے گواہ کو بھی نہیں پیش کر سکی جس نے یہ کہا ہو کہ عمران خان نے اس معاملے میں رقم خورد برد کی ہے. حتیٰ کہ پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور اعظم خان نے بھی براہ راست خان پر کوئی الزام عائد نہیں کیا. ان حالات میں اس عدالت کے جج کی تبدیلی اور وہ بھی اس کی مدت میں مزید 3 سال کی توسیع کے بعد اسے یہ کیس سونپنا کئی طرح کے نہ صرف سوالات کو جنم دیتا ہے بلکہ ایک کلنک کا ٹیکا بھی لگا دیتا ہے ہمارے عدالتی نظام پر. اور آج کی سماعت پر عمران خان کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر کیس کی جو سماعت ہے وہ 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. اور آخر میں ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ شہباز گل کے بھائی غلام شبیر گل جو تقریباً 1 ماہ سے لاپتہ تھے، وہ کل رات بالآخر اپنے گھر واپس پہنچ گئے.
اور انہیں مبینہ طور پر گھر سے اٹھایا گیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے رٹ کی گئی، مگر کئی ہفتوں کی کوشش کے باوجود لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ شہباز گل کے بھائی کو بازیاب نہیں کرا سکی، جس پر غلام شبیر گل کے اہل خانہ نے لاہور ہائی کورٹ سے کیس واپس لے لیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، جہاں ہائی کورٹ کے انتہائی دلیر اور بہادر جج، اس کا بار بار جن کا ذکر بہت عزت اور احترام سے کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میاں گل حسن اورنگزیب، انہوں نے جس طرح سرکاری وکلاء کی درگت بنائی ہے اور اس کی دوسری پیشی پر ہی لاپتہ جو غلام شبیر صاحب ہیں وہ واپس اپنے گھر پہنچ گئے، اور گزشتہ روز ہونے والی جو سماعت کے دوران جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے غیر معمولی ریمارکس ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے والے ہیں، ان کا رویہ، ان کی باڈی لینگویج، ان کے ریمارکس، انہوں نے کہا تھا کہ عدالتی کارروائی سے متعلق سیکرٹری داخلہ کو بھی آگاہ کرو اور ان کو کہیں کہ اس کیس کو سنجیدگی سے کہیں، بندہ تو گارنٹی دے کے باہر نکل آئے گا، لیکن آپ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور اگر میرے اثاثوں کی تفصیل چاہیے تو میں وہ بھی دے دوں گا، اور اگر میری ڈگری چیک کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی چیک کر لیں۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب کا انداز اتنا زبردست تھا، اتنا دو ٹوک انداز تھا کہ عدالت میں موجود ہر کوئی ششدر رہ گیا تھا، اور عدالت میں موجود وکلاء کا کہنا تھا کہ اس کیس میں حکومت کو بہت پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے، شاید اسی صورتحال کو بھانپتے ہوئے غلام شبیر صاحب کو گھر واپس بھیجنے میں حکومت نے عافیت سمجھی۔ بہرحال جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بہادری کو ایک مرتبہ پھر سلام۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات ایک شعر کی صورت میں، سوکھے ہوئے پتوں کو اڑانے کی ہوس میں، سوکھے ہوئے پتوں کو اڑانے کی ہوس میں آندھی نے گرائے کئی سرسبز شجر بھی، آندھی نے گرائے کئی سرسبز شجر بھی۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔